दुनिया में हमेशा से ही गुमनाम सितारे मौजूद होते हैं जो दुनिया की नज़रों से ओझल रहते हैं। उर्दू यूएसए की टीम एक ऐसे ही गुमनाम खिलाड़ी से मुलाकात करेगी जिन्होंने पाकिस्तान को फतहयाब करने वाले सितारे दिए हैं। ये है रहमत खान, जो कि एक ज़माने में स्क्वाश के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, मगर अब भी हिम्मत जवान है और स्क्वाश की कोचिंग का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इन्होंने ही अपने कज़न और आलमी नंबर 1 चैम्पियन जहांगीर खान की तरबियत की थी। जहांगीर खान की मुसलसल कामयाबियों को उनकी अथक मेहनत और रहमत खान की तरबियत को समझा जाता है। रहमत खान की निगरानी में जहांगीर खान ने 10 ब्रिटिश ओपन टाइटल्स जीते और उसके अलावा 555 विनिंग स्ट्रीक मैचेस जीते। हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में रहमत खान को तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा। रहमत खान इस वक्त कैलिफोर्निया के शहर सन होज़े में रहाइश पजीर हैं। उर्दू यूएसए की टीम उनसे गुफ्तगू करेगी और जानेगी उनकी ज़िंदगी और उनकी करियर के बारे में। यूएसए के नाजरीन को मेरा सलाम। मेरी खुशकिस्मती है कि ये उर्दू यूएसए जो इस वक्त कर रहा है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पर बातचीत होती है, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस वो आपको देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज मुझे उन्होंने मौका दिया है कि मैं अपने मुतल्लिक कुछ कहूँ। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा था रहमतुल्लाह खान, लेकिन रहमत के नाम से मैं जाना जाता हूँ। मेरी पैदाइश कराची में हुई है, अगरचे मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे परनाना परदादा मेरे वालिद साहब वो सब पेशावर के हैं और नवी किली में वो रहते थे, जहाँ मेरे परदादा जो थे अब्दुल मजीद ख़ान, वो अंग्रेज़ों के दौर में पेशावर क्लब के कोच थे, टेनिस, रैकेट्स, स्क्वाश, और ख़ानदान के छोटे बच्चे सारे उनके साथ हेल्प करते थे। इस तरह से स्पोर्ट्स से हमारी इंट्रोडक्शन हुई है और फिर वही बच्चे आगे चल के उन्होंने दुनिया में जो नाम कमाया है, स्पेशली स्क्वाश में, आप सब उससे जानते हैं। कुछ चीज़ों पर मैं बात करूँगा, हो सकता है आप ना जानते हों, लेकिन मकसद यही है कि हम आपको उन चीज़ों से आगाह करें जिससे हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। मैं कराची में पैदा हुआ और वहीं मेरी तालीम भी हुई है, वहीं मैं स्कूल भी गया और फिर कॉलेज भी। उसके बाद 1970 में मैं इंग्लैंड चला गया और बड़ी अच्छी बात उसमें यह है कि मेरे वालिद साहब इंग्लैंड में थे, कोच थे वो वहाँ पर। वहाँ उन्होंने इंग्लैंड के एक खिलाड़ी जो कि बहुत मशहूर हैं, जॉना बैरिंगटन को ट्रेन किया और उनको वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। तो जॉना बैरिंगटन 1970 में पाकिस्तान आए मैचेस खेलने के लिए और उसी वक्त वो हमको लेकर एम्बेसी गए, ब्रिटिश एम्बेसी, जहाँ कुछ प्रॉब्लम था क्योंकि हम चाहते थे कि वालिद साहब के साथ सेटल हो जाए वहाँ पे, लेकिन इतना आसान नहीं था सेटल होना। हाँ, आप एज ए विजिटर तो जा सकते हैं, लेकिन जॉना ने कहा ये मेरे कोच के बच्चे हैं, उसने मेरे लिए जो किया है
تو یہ میں ایڈمائر کرتا ہوں، ان کی مہربانی ہے۔ ایمبیسڈر نے کہا نو پرابلم، دے کین گو وتھ یو۔ اس طرح ہم انگلینڈ چلے گئے، اور پھر انگلینڈ میں بھی اس نے کافی فائٹ کی ہمارے لیے کہ ہمیں پرماننٹ ریزیڈنس مل جائے وہاں کا۔ تو ایک اچھے شاگرد نے اپنے کوچ کے لیے جو کیا، الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں پھر ہم نے اسکواش شروع کی۔ اس سے پہلے میں ٹینس کا کھلاڑی تھا، اینڈ آئی واز نیشنل جونیئر چیمپئن، پاکستان کے لیے میں کھیلا ہوں ٹینس۔ میرے بڑے بھائی تھے امان اللہ خان، وہ پاکستان نمبر 2 رہ چکے ہیں ٹینس میں، ڈیوس کپ کھیل چکے ہیں پاکستان کے لیے۔ ہم دونوں بھائی جب وہاں گئے تو پھر ہمیں جونا کے کہنے پہ اور والد صاحب کہنے پہ ہم نے اسکواش شروع کر دی۔ تو مشکل سے میرا خیال ہے کوئی سال بھر میں نے اسکواش والد صاحب سے سیکھی، میرے بھائی صاحب نے۔ اس کے بعد والد صاحب جس کلب میں تھے اس کلب کو چھوڑ کر والد صاحب برمنگھم چلے گئے تھے لنڈن سے، اور وہ کلب انہوں نے جونا بیرنگٹن کو دے دیا تھا، جہاں جونا بیرنگٹن کوچ تھا۔ پھر جونا بیرنگٹن نے وہ کلب مجھے دے دیا، اور بہت ہی تھوڑے سے ایکسپیرینس کے ساتھ، چونکہ وہ کلب والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں نصر اللہ جو میرے والد ہیں ان کے بیٹے کی ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں کوچ بنے۔ تو الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں، کم ایکسپیرینس میں مجھے اتنی بڑی جاب لینسڈاؤن کلب میفر میں ملی، جو کہ بہت بڑا کلب تھا وہاں، ان دنوں بڑے چیمپئن شپس وہیں ہوا کرتی تھی، اور جونا نے بھی وہیں پہ میرے والد صاحب کے ساتھ ٹریننگ کی اینڈ بیکیم دا ورلڈ چیمپئن۔ تو وہ جاب کرنے کے بعد اوبیسلی ایز اے کوچ آپ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا گول ہے کہ آپ دنیا میں اچھے کھلاڑی بنیں تو پھر کوچنگ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرتی آپ کو۔ تو کیونکہ کوچ کا کام ہوتا ہے دینا، اور پلیئر کا کام ہوتا ہے لینا اور چھیننا، تو وہ ٹیمپرامنٹ ہی نہیں رہتا۔ اس لیے وہاں کوئی 3-3.5 سال میں نے کام کیا ایز اے کوچ، لیکن پھر مجھے وہ چھوڑ کے ورلڈ سرکٹ پہ جانا پڑا باقاعدہ پروفیشنل گیم کھیلنے کے لیے، اور میری جو بیسٹ رینکنگ رہی ہے ورلڈ میں وہ نمبر 12 رہی ہے، تو آئی واز ورلڈ نمبر 12۔ الحمدللہ سلسلہ چلتا رہا، ہم دنیا کی ٹور کرتے رہے، ٹورنامنٹ کھیلتے رہے، یہاں ہارے وہاں جیتے، وہاں جیتے یہاں ہارے، یہ سب چلتا رہا، ایکسپیرینس ملتا رہا ہمیں۔ میں نے اچھے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا ہے، ہمارا بھی ہے ورلڈ نمبر 7 کو، ورلڈ نمبر 2 کو، ورلڈ نمبر ٹاپ جو تھے جیف ہنٹ، ان کے ساتھ میں 5 گیمیں گیا ہوں، مجھے 2 پوائنٹ کی ضرورت تھی ان کو جیتنے کے لیے، لیکن یہ ایکسپیرینس مجھے ملتا رہا، کھیلتا رہا میں۔ والد صاحب کی کوچنگ سے مجھے بڑا ایکسپیرینس ملا، اور خود بھی انسان سیکھتا ہے، تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا میں نے زندگی میں۔ میرے ساتھ میرے کزن تھے تورسم خان، جو بعد میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، وہ میرے صرف فرسٹ کزن ہی نہیں تھے، روشن خان کے بیٹے، اور روشن خان میرے والد صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ میرے والد صاحب نے روشن خان کو بھی ٹرین کیا تھا پاکستان میں اگینسٹ ہاشم خان، اور ان کو ہاشم خان سے جتوایا بھی۔ تو یہ آپس کی یہ جو اگر آپ دیکھیں مقابلے وغیرہ، اس سے بہت کچھ ملا ہے ہم کو سیکھنے کا، دنیا کو بتانے کا کہ سپورٹس کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بھی ہو رہا تھا ریس واز کہ پاکستان کا نام ہو۔ تو جب تورسم نے ہمیں جوائن کیا، تورسم میرا بہنوئی بھی تھا، ہی میریڈ مائی سسٹر۔ پھر تورسم انگلینڈ آ گیا، اور پھر تورسم بھی سرکٹ پہ ہم سب کھیل رہے تھے۔ تورسم واز ورلڈ نمبر 10، بڑا اچھا کھلاڑی تھا۔ تو سرکٹ چل رہا تھا، ہم کھیلتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس دوران 1978 میں جونیئر چیمپئن شپ ہوئی تھی، پاکستان اچھا کھیلا اس میں، لیکن جونیئر ٹیم میں میرے کزن اور تورسم خان کے چھوٹے بھائی جہانگیر، جو اس وقت ابھر رہے تھے اور جونیئر سرکٹ پہ اچھا کھیل رہے تھے، وہ آیا۔ تو اس کو دیکھ کے پھر تورسم نے کہا کہ میں اس کو ٹھہرانا چاہتا ہوں اپنے پاس یہاں پہ، اور اس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بیٹھ کے دونوں نے پلان بنایا، کیونکہ تورسم چاہ رہا تھا کہ اس کو کچھ پرابلم بھی تھا ہارٹ کا، زیادہ اس نے کسی کو بتایا نہیں، لیکن اس کو پرابلم تھا کچھ، ڈاکٹر نے اس سے کہا تھا جو اس نے فیملی کو کبھی بتایا نہیں۔ تو وہ چاہتا تھا کہ میں اب ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اور رحمت بھائی اگر ہم مل کے جہانگیر کو ٹرین کریں تو ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے جو اوبیسلی آگے نکل سکتا ہے، از ٹیلنٹڈ۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا، لنڈن ہی میں ایک جگہ ہے ڈننگز میل، وہاں کلب ہے جو بڑا شاندار کلب تھا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کلب کو خرید لیں۔ سودا طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا،
اور اس دوران آسٹریلیا کا سرکٹ شروع ہو گیا تھا. نارملی ہم آسٹریلیا جاتے تھے, وہاں سے کھیل کے نیوزی لینڈ کھیل کے, سنگاپور, ایجپٹ وغیرہ کھیل کے پاکستان, اور پھر واپس آتے تھے انگلینڈ. تورسم نے کہا, چونکہ میں فائنینس ارینج کر رہا تھا میرے بینک سے, تو تورسم نے کہا کہ آپ فائنینس ارینج کریں, میں جاتا ہوں آسٹریلیا اور پھر آپ مجھے جوائن کر لیں سنگاپور میں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ واپس آ کے دسمبر میں ہم وہاں پر اس کی اوپننگ کریں, ٹیک اوور کریں اس کو. تو یہ پلان تھا. میں پیچھے رہ گیا اور تورسم چلا گیا آسٹریلیا, لیکن جانے سے پہلے وہ جہانگیر کو میرے پاس چھوڑ گیا. جہانگیر نے تورسم کے ساتھ کوئی 6 مہینے ٹریننگ آلریڈی کر چکا تھا, اور اس ٹریننگ میں یہ ہوا کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ ایمیچر کھیلنے جا رہی تھی آسٹریلیا. جہانگیر بھی گیا ٹرائلز دینے کے لیے, لیکن ٹرائلز میں جہانگیر کسی کو مات نہیں دے سکا, وہاں ٹیم میں نہیں آ سکا. لیکن نور خان جو پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاکی رہ چکے تھے, انہوں نے اسکواش کے لیے بڑا کیا, پی آئی اے کے چیف چیئرمین تھے, انہوں نے جہانگیر کا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا, ہم اس کو بھیجتے ہیں ساتھ میں ویسے ہی. اور انہوں نے ٹیم کے ساتھ جہانگیر کو بھیج دیا, حالانکہ جہانگیر ٹیم میں نہیں تھا. وہاں جا کے کیا ہوا کہ جہانگیر نے ایک ٹورنامنٹ انڈیویجول ہوتا ہے اس سے ٹیم سے پہلے, اس میں ایک پلیئر کسی کنٹری کا نہیں آیا, افریقہ کا کوئی کنٹری تھی میرا خیال ہے, اس کی وجہ سے جہانگیر کو انہوں نے چانس دے دیا کوالیفائنگ کے لیے, اور جہانگیر کوالیفائی کر گیا. جب اس نے کوالیفائی کیا, نیوز آئی. تورسم اس وقت ہم لوگ لنڈن میں تھے, تو اس وقت تو یہ ویڈیو وغیرہ کا کچھ وہ نہیں تھا. فون پہ بات ہوئی, تورسم مجھے بتایا کرتا تھا کہ بات ہوئی, وہ اس نے کوالیفائی کر لیا. میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہو گئی یار. کوالیفائی کرنے کے بعد وہ فرسٹ راؤنڈ کھیل رہا تھا ایک سویڈش پلیئر کے ساتھ, اور اس سے تقریباً ہار رہا تھا, لیکن ہارتے ہارتے جہانگیر اس کو جیت گیا. اینڈ ہی واز اے گڈ پلیئر جس کو اس نے مارا. اس سے تھوڑی سی ہمت بندی اس کی. تورسم بھی بڑا خوش, میں بھی خوش کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے. اس کے بعد اس نے دوسرا راؤنڈ بھی جیتا, تیسرا راؤنڈ بھی جیتا. اس ٹورنامنٹ میں جانے سے پہلے برٹش ٹیم کو میں نے اور ہمارے کچھ پلیئروں نے, دوسرے پروفیشنلز نے, ہم نے ٹریننگ بھی دی تھی. تو ان کا جو ٹاپ کھلاڑی تھا جہانگیر, اس سے کھیلا اور اس کو بھی جیت گیا. جب اس کو جیتا, میں نے کہا تورسم اگر یہ اس کو جیت گیا, جوناتھن لیزلی اس کا نام تھا میں نے کہا اگر یہ اس کو جیت گیا تو ہی از گوئنگ ٹو ون دا ٹورنامنٹ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ پلیئر بڑا اچھا ہے. خیر جہانگیر ایک دوسرے برٹش فلپ کینین کا نام تھا, اس کے ساتھ فائنل کھیلا اور جیت گیا. تو جہانگیر became the youngest ever world amateur champion. Welcome to the 1979 World Amateur Squash Championship here in Melbourne, Australia. We have been witnessing squash history in the making as 15-year-old Jahangir Khan, an unknown, unseeded wild card from Pakistan, has sensationally reached the final and is up against the formidable talent of Britain's best, Phil Kenyon. He sneaked into the tournament because of a Nigerian no-show, and his first round match against Lars Cavant of Sweden saw him win from an impossible position of love 2 and 2-7 down in the third. He took out the tournament's favourite, Britain's #1 Johnny Leslie, and yesterday, in the semis, destroyed the hopes of Australia's #1 Frank Donnelly. We're in for a fascinating duel tonight, and we join the match in the first game where Phil Kenyon is leading 1-0. And Jahangir Khan becomes the youngest world squash champion in history, and the youngest world champion of any sport. And sharing the moment in sporting history with him is his coach, Philip Delaz, and Air Vice Marshal Chingezi, as the next incredible chapter in the squash Khan dynasty is written. And if Jahangir turns pro anytime in the next 12 months, we look forward to seeing him do battles with all the great players and maybe even take on the world champion Jeff Hunt. ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو اسٹریٹ اوے واپس آ جانا چاہیے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ جائے کہیں سنگاپور میں کھیلے یا کہیں کھیلے اور جو ریکارڈ اس کا بنا ہے, نام بنا ہے, کہ ٹورنامنٹ میں ہار گیا تو ساری اس پہ پانی پھر جاتا ہے. تو ہم نے اس کو کہا کہ تم واپس آؤ جلدی. اینڈ ہی کیم بیک.
پھر اس نے تورسم کے ساتھ یہاں کچھ عرصے ٹریننگ کی. جیسے میں نے کہا کوئی 6 مہینے سے تورسم کے ساتھ ٹریننگ کی. اور تورسم پھر جب پروفیشنل سرکٹ کے لیے آسٹریلیا گیا تو وہ جہانگیر کو میرے پاس چھوڑ گیا کہ آپ اس کو ٹریننگ کرائیں. تو جہانگیر میرے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا. اور اسی طرح ہم ایک سیشن کے لیے جا رہے تھے کہ فون کال ایک ہفتے کے بعد تورسم کے آسٹریلیا جانے کے بعد کال آئی. میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف جیف ہنٹ جو کہ پلیئر تھا ٹاپ آسٹریلین دوست ہے میرا, اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ بھائی یہاں پر تورسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کھیلتے کھیلتے ہی فیل ڈاؤن اور ہی از ان ہاسپٹل. ڈاکٹر سے بات ہوئی, ڈاکٹر نے کہا کہ وہ تو آئی ڈونٹ تھنک ہی ول سروائیو, اگر آپ اجازت دیں تو ہم مشین آف کر دیں کیونکہ ہی از ناٹ گون ٹو سروائیو. مشینوں پہ تو میں نے کہا یہ تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی, کیونکہ ناٹ اونلی مائی گڈ فرینڈ مائی کزن بٹ مائی بردر ان لا, میری سسٹر, اس کے 2 چھوٹے بچے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ مشین ہٹا دیں. میں نے کہا آپ ان کے والد صاحب کو فون کریں, روشن انکل کو پاکستان. انہوں نے انکل کو فون کیا, ان کو سمجھایا تو انکل کے کہنے پر انہوں نے مشین ہٹا دی. دیٹ واز اے ویری بگ بلو فار دا فیملی, بلیو می, ویری ویری سیڈ انسیڈنٹ کہنا چاہیے. اس کے بعد میں اور جہانگیر کو میں نے بتایا, یہ جہانگیر اور اس کو برداشت نہیں کر سکا, لیکن ہمیں ہمت کرنی پڑی اور پھر ہم لوگ پاکستان چلے گئے. پاکستان گئے, وہاں جا کر ظاہر ہے تورسم کی ڈیڈ باڈی آئی. وہاں پر بڑے لوگ تھے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. روشن انکل تو ان پر تو ایک پہاڑ ٹوٹ گیا تھا. انہوں نے کہا میرا جوان بیٹا چلا گیا, میں نہیں چاہتا کہ جہانگیر بھی اسکواش کھیلے, کیونکہ میں دوسرا بیٹا نہیں کھونا چاہتا. اب سب لوگ, جہانگیر بھی کہہ رہا تھا میں نہیں کھیلنا چاہتا اسکواش, لیکن میں نے پھر ہمت باندھی اور میں نے کہا دیکھیں انکل, تورسم کا یہ ارادہ تھا, مجھے معلوم ہے اس کی خواہش تھی کہ وہ ٹرین کرے جہانگیر کو اینڈ میک ہم دا ورلڈ چیمپئن. اب اس مرحوم کی روح کو اگر ہم نے تسکین پہنچانی ہے اور ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, ہم محنت کریں گے. تورسم ابھی نہیں ہے لیکن میں بھی آپ کے بیٹے کی طرح ہوں, وہ بھی میرے بھائی کی طرح تھا, اور میں نے بھی اس کے ساتھ مل کے یہ عہد کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں, اور وہ کام جو ادھورا رہ گیا میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے الفاظ دے رہا ہوں, آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تورسم کرنا چاہتا تھا میں انشاءاللہ وہی کروں گا اس کے لیے. کسی طرح سے میں نے ان کو موٹیویٹ کیا. انکل سمجھ گیا کہ ہاں. لیکن پی آئی اے کے جو نور خان تھے انہوں نے کہا کہ جہانگیر میں ٹیلنٹ ہے اور اس کو یہیں رہنے دیں, ہم اس کو ٹرین کریں گے اور یہ ورلڈ چیمپئن بنے گا یہاں پر. لیکن مجھے معلوم تھا کہ پاکستان میں جہانگیر سے بڑے بڑے پلیئر بیٹھے ہوئے تھے, قمر زمان, محیب اللہ خان, گوگی علاء الدین, مقصود احمد. وہ ہنٹ کو نہیں مار سکے اور وہ سٹرگل کر رہے تھے اس کے خلاف. میں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ تو اگر کھیلے گا بغیر ٹریننگ کے, بغیر پراپرلی تیار ہونے کے, تو یہ تو ختم ہو جائے گا بجائے اس سے پہلے کہ وہ اوپر آئے. میں نے کہا دیکھیں چاچا, یہ آپ خود بھی پلیئر رہ چکے ہیں. روشن انکل واز برٹش اوپن چیمپئن. اس نے کہا ہاں بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے نور خان سے بھی کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو جانے دیں میرے ساتھ جہاں پر میں اس کی پراپرلی ٹریننگ کروں گا. نور خان نے کہا اچھا روشن تم کیا چاہتے ہو؟ انکل روشن نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے میرے بھتیجے کے ساتھ جائے. میں نے کہا وہاں اس کی ایجوکیشن بھی ہوگی ساتھ ساتھ میں, بٹ مین تھنگ از میں اس کو ورلڈ چیمپئن بنانا چاہتا ہوں, کوئی ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنانا چاہتا. اس لیے سارا وقت اس کا جو ہے وہ اسکواش پر کانسنٹریٹ ہوگا. تو نور خان صاحب نے مجھے کہا اچھا تم لے جاؤ اسے, لیکن اگر تم نے رزلٹ نہیں دیا رحمت تو قوم کو تمہیں جواب دینا ہوگا. ایک بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پہ ڈال دی. لیکن میں اپنے دل سے جو بات کر رہا تھا, مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا. میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے ورلڈ چیمپئن تیار کر دیا آپ کے لیے تو مجھے کیا ملے گا. حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے کہنا چاہیے تھا اچھا نور خان صاحب آپ اگر یہ کریں, اگر میں نے اس کو ورلڈ چیمپئن بنا دیا تو آپ مجھے کیا دیں گے. لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی. غرض مجھے اس سے تھی کہ میرا کزن ہے جو کہ اس طرح رہ گیا ہے, جو سوچ رہا ہے اس وقت کہ اس کی لائف ختم ہو گئی ہے, اس کی اسکواش ختم ہو گئی ہے,
انکل سوچ رہے ہیں کہ جو وہ خواب دیکھ رہے تھے میں ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا. میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا کسی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اگر میری فیملی میں کسی کو میری ضرورت ہے. تو مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا, میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا. وہاں بلائے تھی جائے ٹھیک ہے. Then Ramat, you are responsible because if he was here, it's fortunate that he is a national asset. We think he is capable of becoming a world champion. And you, I think, agree to that within 3 years, though he's very, very young, but I think in 3 years he should be able to beat. So if you take him, the responsibility to the nation is yours. اور اللہ پر بھروسہ کر کے میں جہانگیر کو انگلینڈ لے آیا. Really thanks to Ramat, he was living in England and he promised to my father and he promised everybody in family and he brought me back to England and since he helped me so much that after 2 years, I've become the world champion. اس کے بعد سب جانتے ہیں جہانگیر کی ٹریننگ شروع ہو گئی, لیکن شروع کے 2-3 مہینے جہانگیر کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا ٹریننگ میں. وہ اس کا ظاہر ہے اس کو بھائی کی یاد آتی تھی, اس کو ایک عجیب سا اس کا وہ تھا. میں سمجھ گیا کہ یار اس کا, ایک دن میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ رو رہا تھا. وہ میرا بڑا اچھا خوبصورت فلیٹ تھا لنڈن میں ویمبلے میں, میں ویمبلے میں کوچ بھی تھا اس وقت. میں نے دیکھا جہانگیر کا اپنا کمرہ تھا, میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ رو رہا تھا. میں نے کہا جہانگیر اگر تم اس طرح سے روتے رہو گے میرے بھائی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اب ان آنسوؤں کو تم نے پہنچنا ہے. اور میں نے تورسم خان کی تصویر اس کی بیڈ سائڈ کیبنٹ پر لگا کے میں نے کہا یہ تورسم کی آرزو تھی کہ تم ورلڈ چیمپئن بنو. اگر تم پورا کرنا چاہتے ہو میرا ساتھ دو گے تو ہم مل کے یہ کرتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم یہ خواب پورا کریں گے. اور اب تم نے رونا نہیں ہے, یو ہیو ٹو بیکم اے مین. مرد بن کے اس کا مقابلہ کرو, آنسوؤں سے نہیں, محنت کر کے. اور اوپر دیکھو یہ 4 کونے ہیں چھت کے, یہ 4 کونے بالکل ایسے ہیں جیسے اسکواش کورٹ کے 4 کونے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم سارا دن محنت کرنے کے بعد جب یہاں آؤ تو اپنی اسٹریٹجی کو, ٹیکنیک کو, ٹیکٹکس کو دیکھو کہ تم کس کونے میں کس وقت پلیئر کو بھیجو گے. ایک سائیکولوجیکلی میں نے اس کو پریپیئر کیا, میں نے اس کو موٹیویٹ کیا الحمدللہ, کیونکہ موٹیویشن کے لیے بھی مجھے کچھ چاہیے تھا, اس کو موٹیویٹ کروں تاکہ وہ واپس آئے. تو اس سے بہتر اور بات کیا ہو سکتی تھی کہ وہ جس بھائی کو اتنا چاہتا تھا میں اسی کو استعمال کروں. اور الحمدللہ اٹ ورکڈ. جہانگیر سلولی ٹریننگ میں واپس آیا. ہوتی رہی, رزلٹ آتے رہے, پہلے سے بہتری ہوتی. شروع میں وہ ہارتا رہا, کم رینکنگ پلیئر سے ہارتا رہا, دوسرے تیسرے راؤنڈ میں آگے بڑھتے رہے. ایک دفعہ ایک ٹورنامنٹ میں وہ ایک انگلش پلیئر گوئن برائٹ سے ہارا 3-1. جب وہ باہر نکلا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کوئی بات نہیں, تم ہارے ہو لیکن جہانگیر 4 گیم میں کھیلے ہو, تم صرف 3-1 ہارے ہو, اور میچ ہوتا ہے 5 گیموں کا, تم نے 5 گیموں کے لیے تیار ہونا ہے, چلو 5ویں گیم کھیلتے ہیں. اور میں اسے 7 والے کورٹ میں لے جا کے میں نے اس کو بڑی سخت ٹریننگ دی. میں نے کہا دس از فار دا 5th گیم, یہ 5ویں گیم کی ٹریننگ ہے. اس پر کچھ لوگ ہنسے, کچھ پروفیشنل ہنستے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہو یار, وہ ابھی ہارا ہے, میچ چھوڑ دو اس کو. یہ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا آئیڈیا ہے. لیکن رحمت خان جو فیوچر دیکھ رہا تھا, اور جو میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا, میرے والد صاحب سے, کہ کس طرح انہوں نے جہانگیر کو, جونا بیرنگٹن کو پش کیا اور موٹیویٹ کیا, اور اس کو ایک ایسا بنا دیا ٹف مین کہ پھر دنیا جانتی ہے اس نے اسکواش میں کیا کیا.
मैं चाहता था कि ही बिकम्स अ टफ मैन, राइट। मैंने उसको वो किया, और फिर यही बात मुझे काफ़ी अरसे के बाद जब गोइंग ब्राइड्स मेरा ख्याल है 2004 में पाकिस्तान आया, तो उसने मुझे याद दिलाई कि रहमत जब तुम उसके साथ ये कर रहे तो हम हंस रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि तुम जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, जब उसने लाइन लगा दी उन सबको मारने की। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 1 साल 18 महीने के अंदर उसने बड़े टूर्नामेंट जीतना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसने 28 नवंबर 1981 में उसने कनाडा में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती पहली मरतबा, बीटिंग द वर्ल्ड चैंपियन जेफ हंट। Exhausted. And why shouldn't he be? Didn't make any attempt to go for that shot. So this is it. The youngster's right on the edge. And there it is. Little wonder that he puts his hands up in triumph. And I think everyone here privileged to have watched this match. It really was an absolute classic. Victory going to the 17-year-old, the new sensation of the squash world, Jahangir Khan. Look at that, a little embrace from his trainer. 9-6 love 9, 9-4 for 9 and 9-6 in the fifth. तो वो दिन था जब तुरसम का इंतकाल भी हुआ था, वो दिन था जब हमारे ख्वाब पूरे हुए और मेरा वादा भी पूरा हुआ। तो मैंने इसको 4th गेम में वो 2-1 अप था, मैंने उसको याद दिलाया। मैंने कहा जहांगीर 4th गेम go there and fight. If you fight and we win this, we will take the trophy to Torsam's grave. तोरसम की कब्र पे ले जाएंगे ये ट्रॉफी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा वादा था वो पूरा हुआ, और जीतने के बाद वो ट्रॉफी मैं, अंकल रोशन और जहांगीर डिफेंस कराची में तोरसम की कब्र पे वो ट्रॉफी लेके गए। ये सब कुछ मैं कहता हूँ अल्लाह का करम है, मेरे इसमें कोई कमाल नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने काम दिया, अल्लाह ताला नीयतें देखता है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत देखता है। मैंने अल्लाह ताला पे भरोसा किया, तवक्कुल किया, मैंने मेहनत की, जहांगीर ने मेहनत की, हमने रिजल्ट दिया। अगर कोई कहता है कि ये रहमत ने कोच किया तो बना, मैं कहता हूँ नहीं, अल्लाह ताला ने क्रिएट तो किया हुआ था जहांगीर को पहले, लेकिन डिस्कवरी के लिए वो किसी को जिम्मेदारी देता है, और वो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझे दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें पूरा उतरा। और फिर नूर खान के पास भी मैं गया, वो भी बहुत खुश हुए, सब पूरी कौम को मुबारकबाद दी उन्होंने, सब ने। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर उसके बाद जहांगीर ने अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगा दी, कोई मैच ही नहीं हार रहा था वो। यहाँ तक आप ले ले यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया का कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं जो वो न जीता हो, बड़ा आसानी से 3 लव 3-1 3 लव 3, ज़्यादातर उसने मैचेस 3 लव जीते हैं। और फिर उसका एक रिकॉर्ड ये बन गया कि उसने 555 मैचेस लगातार जीते, जो आज तक किसी और स्पोर्ट्समैन का नहीं है। तो उस पे फिर लंदन टाइम्स ने एक पेपर आता है संडे टाइम्स, उस पे पूरा पेज दिया जहांगीर के ऊपर, और उसमें उसने उसको जहांगीर का नाम लिख के उसके नीचे जितने मैचेस थे वो लिखे। नंबर 2 उस वक्त जहांगीर को था एड मोजेस, एक रनर था यूएसए का जिसने 120 मैचेस जीते थे। नंबर 3 नेवराटोलोवा थी, एक लेडी टेनिस चैंपियन, उसने मेरे ख्याल 47 मैचेस लगातार जीते थे, फिर हार गई। फिर इस तरह से एक बॉक्सर था, राइट, उसने मेरे ख्याल 10 जीते थे। डेली टॉमसन था एथलीट, मतलब उन्होंने सब लोगों को कंपेयर किया, लेकिन कोई भी जहांगीर के इतने करीब नहीं था। 555 मैचेस के बाद जहांगीर हारा पहली मरतबा 5.5 साल 8 महीने मेरे ख्याल है न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी रॉस नोमन से स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में। मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा या जैसा भी आप कह लें कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं जहांगीर के साथ नहीं जा सका। मैंने कहा जहांगीर, और मुझे ये कहीं थोड़ा भी जहन में नहीं था कि ये हार जाए। मैंने कहा जहांगीर इफ़ शी डिलीवर्स, अगर बच्चे की पैदाश हो जाती है तो मैं फिर वहाँ आऊँगा इंशाल्लाह, फाइनल के लिए आ जाऊँगा मैं। हैपन टू बी के डिलीवरी नहीं हुई, और मुझे पता चला टुलूस एक जगह है, वहाँ पर ये टूर्नामेंट हो रहा था। किसी ने मुझे कॉल किया कि जहांगीर, हम लोग मैच देख रहे हैं लाइव और जहांगीर इज लूजिंग एंड ही हैज़ लॉस्ट। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने अपने आप को बड़ा गुस्सा कि काश मैं उसके साथ होता। फिर मैंने कहा चलो इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। जहांगीर वो हारा,
آپ یقین کریں اس ہارنے سے جو پبلسٹی جہانگیر کو ملی ہے پوری دنیا میں، اور اسکواش کو ہم نے کبھی ایسا پہلے نہیں دیکھا. بڑی بڑی مین نیوز جو کبھی اسکواش کی بات بھی نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے پیپر انہوں نے لکھا کہ دا کنگ آف اسکواش ہیز لاسٹ ہز کراؤن، اور پریزیڈنٹ ریگن دس ڈیڈ ریگن اینڈ جہانگیر. تو یہ اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ اسکواش کو بہت بڑی پبلسٹی ملی، اور ظاہر ہے جہانگیر کو ملی، اور جہانگیر کو ملی تو پاکستان کا نام ہوا. خیر ویری نیکسٹ ویک ٹورنامنٹ تھا سوئٹزرلینڈ میں جہانگیر کے ساتھ گیا، اور الحمدللہ جہانگیر نے فرسٹ نمبر کو پھر مارا، اور پھر میرا خیال ہے اس کے بعد وہ تقریباً کوئی 400 میچز جیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے الحمدللہ. جیسے میں نے کہا کہ بڑے بڑے پھر جہانگیر کو ہم یو ایس اے لے کے آئے، اور یو ایس اے میں ڈفرنٹ اسکواش ہوتی تھی ہارڈ بال کی، وہ ڈفرنٹ بال ہوتی ہے. جہانگیر ہارڈ بال کھیلا، شروع میں ہار گیا، وہ دوسرے پلیئروں سے کم. میں نے وہ بالیں لی کیونکہ ہمارے پاس وہ بالز نہیں ہوتی تھی، ہم ڈفرنٹ بال سے کھیلتے ہیں، سافٹ بال ہوتی ہے. میں وہ بالیں لے کے گیا، اور میں نے سب سے کہا، میں نے کہا نیکسٹ ایئر ویل بی بیک اینڈ ویل ٹیچ یو ہاؤ ٹو پلے ہارڈ بال. سب ہنسے، لیکن امیریکنز لو اٹ کہ بھائی ہی از ٹاکنگ. ہم لوگ آئے، بٹ آئی مینٹ اٹ. میں آیا بالیں لے کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس بال کے ساتھ پریکٹس کی، اینڈ وی کیم نیکسٹ ایئر ٹو پلے دا ورلڈ چیمپئن شپ ان ہارڈ بال. اور الحمدللہ یہاں کا جو ٹاپ پلیئر تھا اس وقت، اس کو جہانگیر نے فائنل میں شکست دی، مارک ٹالبٹ. اور پھر جہانگیر نے باقی ٹورنامنٹ بھی جیتے، اور پھر نیکسٹ ایئر ہی ون دا ورلڈ چیمپئن شپ اگین. تو اس نے 2 مرتبہ ہارڈ بال کی ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی ہے. اور اس کے ریکارڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 6 ورلڈ اوپن اور 10 برٹش اوپن، اور دنیا کا ہر بڑا ٹورنامنٹ اس نے جیتا ہے. تو میں کہوں گا کہ اور اس سے زیادہ کوئی کیا مانگے گا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جانشیر جو ہے وہ نکلا پاکستان سے. ظاہر ہے جہانگیر کو دیکھے ہوئے جتنے ینگسٹر تھے وہ موٹیویٹ ہو رہے تھے، پاکستان واز ورلڈ چیمپئن. اور جب آپ کا کوئی کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے تو باقی لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے، امید بنتی ہے ان کو طریقہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کی نقل کرتے ہیں، وہ وہی کرنا چاہتے ہیں اور دس از اے ہیلپ. جانشیر بھی مجھے یقین ہے، اور ان کے کوچز نے بھی بہت دیکھا ہوگا کہ جہانگیر کیا کر رہا ہے، رحمت کیا کر رہے ہیں. خیر بہرحال انہوں نے جو بھی کیا، جانشیر کیم اینڈ جہانشیر بیٹ جہانگیر. جہانگیر کسی وجوہات کی بنا پر میں جہانگیر کے ساتھ کوئی 6 مہینے نہیں رہا تھا، اور اس دوران میں جہانگیر لاسٹ ٹو جانشیر 9 ٹائمز. 9 مرتبہ ہارنے کے بعد کوئی چیمپئن واپس نہیں آیا. اب سب جگہ مشہور ہو گیا پاکستان میں، ہر جگہ بڑا اچھا چیمپئن ہے، لیکن اب چیمپئن بوڑھا ہو گیا. لیکن مجھے اندر سے پتا تھا کہ چیمپئن بوڑھا نہیں ہوا. چیمپئن از ناٹ ٹریننگ دا وے ہی شوڈ بی ٹریننگ. اب سب ٹورنامنٹ ہارنے کے بعد ایک برٹش اوپن رہ گیا تھا، اور ہمارا جو ایکچولی ٹارگٹ تھا، جیف ہنٹ نے 8 مرتبہ برٹش اوپن جیتا ہے. ہم چاہتے تھے کہ جہانگیر کم سے کم 9 مرتبہ جیت کے اس کا ریکارڈ توڑے. تو انکل روشن نے مجھے کال کی کہ رحمت بیٹا یہ تو ہو رہا ہے ایسا، لیکن یہ تو سب ٹورنامنٹ ہار گیا، یہ تو ہار جائے گا برٹش اوپن بھی. میں نے کہا یس ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہی از گرون اپ ناؤ، ہی شوڈ میک ہم سیلف، خود اس کو اپنے ڈیسیشن لینے چاہیے، وہ ٹریننگ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں. بلائیں اس کو، بلایا ہم نے جہانگیر کو. بیٹھے ہم لوگ کراچی میں. میں نے کہا جہانگیر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جہانگیر نے کہا میں جیتنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جیتنے کے لیے آپ کو معلوم ہے ٹریننگ کرنی پڑے گی. کہتا ہاں. میں نے کہا کرو گے؟ یس. میں نے کہا ٹھیک ہے، ویل لیٹس گو بیک ٹو انگلینڈ جہاں ہم نے ٹریننگ کی ہے. ہم لوگ واپس آ گئے انگلینڈ. جہانگیر اب پہلے 10 سال میرے ساتھ رہا ہے، لیکن اب جہانگیر جو ہے ہی ہیز بوٹ ہز اون فلیٹ. اپنا فلیٹ اس نے خرید لیا تھا ماشاءاللہ. اب وہ اپنے فلیٹ پہ تھا اور میں اپنے گھر پہ تھا. بیچ میں ویمبلے اسکواش سینٹر تھا جہاں ہم ٹریننگ کرتے تھے. میں نے جہانگیر کو بلایا کہ آپ آئیں کل صبح 9 بجے کورٹ پہ. جہانگیر تھوڑا لیٹ آیا. میں انتظار کر رہا تھا، تھوڑا لیٹ آیا 1 آدھا گھنٹہ، جو کہ ایز اے کوچ میرا خیال ہر کوچ ایگری کرے گا میرے ساتھ. was not a good idea. I didn't like it. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ ایک اچھے شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے کوچ سے پہلے بیٹھا ہو وہاں پہ اگر وہ چاہتا ہے کہ کچھ اچیو کرے. دوسرے دن میں نے اس کو بلایا، وہ پھر لیٹ آیا. اب
मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी जहांगीर को। मैं समझ गया कि हो सकता है कोई खलल पड़ रहा हो उसकी डिसिप्लिन में। मैंने कहा अच्छा जहांगीर, हम लोग PIA में थे दोनों उस वक्त, हमारे लिए कोई टिकट खरीदना या सीट बुक करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने कहा जहांगीर फ़ोन करो ऑफिस को, बुक द सीट टुमारो, वी आर गोइंग टू कराची टू ट्रेन। अब जहांगीर जाहिर है बहुत बुरी तरह चाहता था कि मैं जीतूं दोबारा, और उसने ये भी सोचा होगा कि ट्रेनिंग मुझे कराची में क्यों करा रहा है, मुझे तो हमेशा इसने ट्रेनिंग इंग्लैंड में कराई है। बट उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे कहता कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ वो करना चाहता था जो मैंने कहा, क्योंकि अगर वो ना करता तो वो फिर वही होता जो वो इतने अरसे से कर रहा था खुद, और ही डिड नॉट शो द रिजल्ट। रमज़ान का महीना था, मैं तो रोज़े रखता हूँ। जहांगीर ऑब्वियसली ट्रेनिंग कर रहा था, वो रोज़े नहीं रख सकता था। लेकिन कराची में इतनी सख्त गर्मी थी, लेकिन जिस तरह फ़ौजी जंग में ये नहीं देखता कि गर्मी है या सर्दी है, वो अपनी जंग लड़ता है। स्क्वाश हमारी जंग थी, इसलिए इस चीज़ की परवाह किए बग़ैर हमने सख्त मेहनत की। मैं उसे जितनी मेहनत करवा सकता था कि अच्छा रगड़ा दिया मैंने उसको। इन अदर वर्ड्स रियली हार्ड वर्क। और तकरीबन 5 हफ्ते की सख्त ट्रेनिंग के बाद हम लोग वापस इंग्लैंड आए, और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी हॉलैंड में, वो खेलने के लिए हम लोग गए। तो जानशेर वॉज सीडेड 1, क्योंकि वो जहांगीर को 9 मरतबा जीत चुका था, एंड जहांगीर वॉज सीडेड 2। बहरहाल दोनों जब फाइनल में पहुंचे तो मैच से पहले मैं हमेशा जहांगीर के साथ बैठ के टैक्टिक्स पे बातें करता हूं। इस दफ़ा मुझे जहांगीर को कोई नई चीज़ नहीं सिखानी थी, कोई टैक्टिक्स नहीं सिखानी थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे उसके साथ दूर रहने की वजह से उसकी ट्रेनिंग जो है वो सही नहीं हुई थी, उसकी फ़िटनेस का लेवल बहुत गिर गया था। तो मैंने उसे खूब फिट किया, और जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ वो फिट है, तो मैं उसे लेके आया टूर्नामेंट में। तो मैच से पहले मैंने जहांगीर से पूछा, जहांगीर आर यू फिट? तो जहांगीर को जब मैंने ये कहा तो जहांगीर की ये आदत है कि वो रैकेट लेके यूं करता है कि यस। उसने कहा इंशाल्लाह। जहांगीर कोर्ट पे गया, और पहली ही रैली जो कि अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, कॉल द फेमस रैली, तकरीबन 7 मिनट की रैली हुई है। और सब स्कॉश प्लेयर जानते हैं कि 7 मिनट की रैली जो है बड़ी मुश्किल होती है बिटवीन 2 ग्रेट बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो रैली जब ख़त्म हुई तो मैं समझ गया कि जहांगीर इज़ गोइंग टू विन। अब हुआ क्या है कि जानशेर बहुत फिट था, उसने पहले भी जहांगीर को जो 9 मरतबा मारा है वो सिर्फ फिटनेस पे मारा है। जहांगीर थक जाता था, मैच पॉइंट पे भी पहुंच के थक जाता था और मैच हार जाता था। अब जानशेर वही चाहता था कि ये लंबी रैली हो रही है, चलो चलने दो, ये अभी थकेगा अभी थकेगा। उसको ये पता नहीं था कि जहांगीर हैज बिकम फिट अगेन। अब जब उसने देखा कि ये तो नहीं थक रहा, वो खुद थकना शुरू हो गया, क्योंकि उसके साथ किसी ने इतनी लंबी रैली नहीं की थी। रिजल्ट ये हुआ कि जहांगीर वन दैट वर्ल्ड चैंपियनशिप इन हॉलैंड 3 स्ट्रेट, और बहुत इजी स्कोर से, कोई मुश्किल, मेरा ख्याल है 9-3, 9-3, 9-6 ऐसा स्कोर था कि 9-6, 9-3, 9-3। बहरहाल उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी थी, और उसके बाद उसने लाइन लगा दी टूर्नामेंटों के जीतने की, और फिर उसने ब्रिटिश ओपन भी जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ 9 मरतबा नहीं, 10 मरतबा जीता। उसने हंट का रिकॉर्ड तोड़ा, उसने दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन है। लगातार लोग जीते भी हैं, बीच में हारे भी हैं। हंट जैसे है, जानशेर है, दूसरे हैं बैरिंगटन, लेकिन ये लगातार जीता है 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड चैंपियनशिप 6 मरतबा जीता है, दुनिया के सारे टूर्नामेंट इंक्लूडिंग हार्ड बॉल ट्वाइस। तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसपे हम सबको, पाकिस्तान को फख्र करना चाहिए। तो मैंने जैसे कहा कि ये 2 प्लेयर थे, जहांगीर के लिए मुझे अपना करियर छोड़ना पड़ा था। आई वॉज रैंक 12 इन द वर्ल्ड एज वेल वंस, लेकिन जो चीज़ के लिए मैंने छोड़ा, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस मकसद के लिए छोड़ा था वो मकसद पूरा हुआ। जहांगीर को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने वो किया जो मैंने उसे बताया, क्योंकि अगर कोच आपको कुछ बताया और आप ना करें तो फिर
رزلٹ نہیں ہو سکتا. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو یہ ایک کوچ اور اسٹوڈنٹ شاگرد کا جو رشتہ ہم نے بتایا ہے دنیا کو, اس سے پہلے نہیں. اس سے پہلے تھا میرے والد صاحب نصر اللہ خان اور بیرنگٹن کا, لیکن نصر اللہ خان جونا بیرنگٹن کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں تھے, میں تو اس کے ساتھ 24 گھنٹے تھا. تو یہ ایک پہلی مرتبہ ہم نے یہ ایک سیٹ اپ ایگزامپل سیٹ کیا ہے کہ اس طرح ہم کو دیکھا دیکھی پھر لوگوں نے اپنے کوچز رکھنا شروع کر دیے اور ٹریولنگ کرنا شروع کر. بہرحال اس پیر نے الحمدللہ دنیا کو بہت کچھ دیا ہے, اسکواش میں بہت کچھ دیا ہے, موٹیویشن میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے. اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پاکستان کا اور جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا, میرا خیال ہے ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا ہے الحمدللہ. پاکستان ہمارا ملک ہے, اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. اس لیے ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اب فی الحال میں یو ایس اے میں ہوں. اوبیسلی اب میں کوچنگ کرتا ہوں. میں نے اس سے پہلے پاکستان میں بھی کوچنگ کی ہے, اور پاکستان کے بعد میں نے کویت میں بھی کوچنگ کی ہے ایز اے نیشنل کوچ. اب میں یہاں پر یو ایس اے میں ہوں. سین رمون جگہ ہے سین فرانسسکو کے قریب, وہاں پر کلب ہے, کلب اسپورٹس سین رمون, جہاں میرا پروگرام ہے, میری اکیڈمی ہے. تو اس میں بچے آتے ہیں, مکسڈ بچے ہوتے ہیں, ہر نیشنلٹی کے بچے ہیں یہاں پہ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں ہمارے پاس. ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. الحمدللہ ایک اچھا گروپ بنا ہوا ہے میرا. لیکن یہاں پر ایک جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو بچے ہیں وہ صرف اس لیے اسکواش کھیل رہے ہیں, اچھے ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے کالجز میں اسکالرشپ مل جائے, کیونکہ کالجز میں اتنی سیٹس نہیں ہوتی, لوگ بہت ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس اسپورٹس کا کوٹا ہوتا ہے ایک. تو اگر آپ کسی اسپورٹس میں اچھے ہیں تو وہ آپ کو لے لیتے ہیں. تو یہ ان کا وہ ہے. لیکن میں چاہوں گا, میں ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارے اپنے بچے ہیں پاکستانی, یہاں پر مسلمان بچے ہیں, پاکستانی ہیں, وہ اگر کھیلنا چاہیں تو ہاں آئیں, تاکہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں, تاکہ ہم اس میں سے صرف یہ نہیں کہ ان کے کالجز میں وہ جائیں, کالجز میں وہ جائیں گے, یس ڈیفینیٹلی اگر وہ ایجوکیٹ ہو کے باہر نکلیں گے تو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, یو ایس اے کے لیے اچھا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک بچہ, ایک آدھ بچہ ایسا بھی ہو جو بولے کہ میں جہانگیر بننا چاہتا ہوں, میں جانشیر بننا چاہتا ہوں, تو میں بھی کچھ کر سکوں. یہ میری آرزو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ تو یہاں کا ہے. ہمارے ملک میں پاکستان 2001 میں جہانگیر کے کہنے پر میں پاکستان گیا, کیونکہ وہاں پر اسکواش کی حالت بڑی خراب تھی. آج جو حالت ہے اس سے بھی بدتر تھی. ہم نے ورلڈ چیمپئن شپ جونیئر کی 20 سال سے نہیں جیتی تھی. برٹش انڈر 19 کی برٹش اوپن کی 21 سال سے نہیں جیتی تھی. میں جونیئرز کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جونیئر ہی اچھے ہوں گے نا تو وہ آگے جا کے سینئر میں جائیں گے. کوئی سینئر پلیئر ایک دم تو نہیں نکل آئے گا وہاں سے. جہانگیر بھی واز اے گڈ جونیئر, پھر اچھا ایمیچر ہوا, پھر آگے بڑھا. یہ سیم لائک جانشیر اینی ادر پلیئر. تو جب میں وہاں گیا تو میں نے الحمدللہ سخت محنت کی, اور 18 مہینے کے اندر میں نے ان کو ورلڈ چیمپئن شپ جیتی. میری ٹیم نے بڑی ہارڈ ورک کی, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جس میں میری ٹیم تھی ماجد خان, خیال محمد, خالد اطلس, سفیر اللہ خان. ہم نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی, اور ہم نے پھر دوسری مرتبہ جیتی. پہلی مرتبہ ہم نے انڈیا میں انگلینڈ کو مارا, 2 سال ہمارے پاس ٹرافی ہوتی ہے. دوسری مرتبہ ہم نے ایجپٹ کو مارا پاکستان میں. تو ایک جونیئر لیول پہ بہت اچھا پروگرام فیڈریشن کر رہا تھا. وی ور پراؤڈ آف اٹ. بڑی مدد کی فیڈریشن نے, مجھے فری ہینڈ دیا, میں نے سب جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا. الحمدللہ مجھے تمغہ امتیاز ملا مشرف صاحب کے زمانے میں. مصطفیٰ علی میر مرحوم تھے جو چیف تھے اس وقت فیڈریشن کے, جنہوں نے مجھے بلایا جہانگیر کے کہنے پہ, اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بات کی اور ہم ایگری ہوئے. لیکن اس وقت انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا تھا, میں نے رزلٹ بھی دیا. لیکن پھر کیا ہوا, اتنا رزلٹ دینے کے بعد ہم نے دنیا کے سارے ٹورنامنٹ جیتے. ایشین چیمپئن شپ جیتی 2 مرتبہ, ورلڈ چیمپئن شپ 2 مرتبہ جیتی, برٹش اوپن 2 مرتبہ, سارے ٹائٹل جیتے 13, 15, 17, 9. لیکن میرے خلاف پھر سیاستیں شروع ہو گئی. اب وہاں پر ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھیلے, آپ کا بیٹا نہ کھیل سکے. وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھیلے, آپ. اسی جھگڑے میں وہ لوگ پڑے رہتے ہیں. اور
پھر یہ سیاست شروع ہو جاتی ہے. میرے خلاف بھی سیاستیں شروع ہو گئی. میرے کھلاڑی جن کو میں جونیئر میں اوپر لے کے آیا تھا, جنہوں نے جن پلیئروں کو مارا تھا, آج وہ پلیئر پروفیشنلوں میں ٹاپ پلیئر رہ چکے ہیں, ورلڈ چیمپئن بن چکے ہیں. میرے بھی یہی خواہش تھی اور آرزو تھی کہ اب جونیئر سے میں ان کو سینئر میں لے کے جاؤں, لیکن ان پلیئروں کو لے کے مجھ سے دوسرے کوچ کو دے دیا. بڑی اچھی بات ہے, آپ دوسرے کوچ کو دیں, لیکن کیا دوسرے کوچ نے وہ رزلٹ دیا جو رحمت خان نے دیا ہے؟ نہیں. یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے, اس میں کوئی بڑائی کی بھی بات نہیں ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے وہ رزلٹ دیا جو آج تک کسی کوچ نے دنیا میں نہیں دیا. آئی ایم دا موسٹ سکسیسفل کوچ ان دا ورلڈ, الحمدللہ. پاکستان میں نے جو رزلٹ دیا کسی نے نہیں دیا پہلے. تو پھر آپ ان کو اگر لے کے کسی اور کو دیں گے تو وہ ضائع ہوں گے, اور وہ ضائع ہو گئے. ان بچوں میں ٹیلنٹ تھا, ان کے مقابلے کے جو پلیئر تھے اس وقت دوسری کنٹریز کے, وہ ورلڈ چیمپئن بن گئے, ورلڈ کے ٹاپ پلیئر بن گئے. یہی وہ بھی کر سکتے تھے, لیکن وہ ضائع ہو گئے. میں اس سے دل برداشتہ ہوا اور میں نے ریزائن کر دیا. ریزائن کرنے کے بعد میں کویت چلا گیا. کویت جا کر میں نے, کویت کی تو کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں تھا, بٹ دے پیڈ می گڈ منی. خیر, میں جہاں بھی جاتا ہوں میں دل سے کام کرتا ہوں. آئی ایم پروفیشنل. مجھے نیشن یا اس کی وہ نہیں ہے. جو کھلاڑی میرے پاس آئے گا میں اس کی جو استاد کی طرف سے جو اس کی ٹریننگ کروں گا وہ نیک نیت سے اور صاف دل سے کروں گا. میں نے ان کو ٹرین کیا. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ 2-3 سال کے اندر کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم نے ٹائٹل جیتے. ہم نے ایشین چیمپئن شپ میں انڈیا کو مارا جو ہم سے اوپر تھا, ہانگ کانگ کو مارا جو ہم سے اوپر تھا, پاکستان کو مارا جو ہم سے اوپر تھا, اور ہم فائنل میں ملیشیا سے 2-1 ہارے. وہ بھی اگر ہم جیت جاتے تو ایک تو بڑا, اور آج تک پھر کویت نے ویسا ریکارڈ پیش نہیں کیا. جونیئر چیمپئن شپ کا فائنل ہم لوگ کھیلے, ورلڈ چیمپئن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا. لیکن مجھے افسوس ہے آج بھی کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, یقین کریں ہمیشہ رہے گا, لیکن ٹیلنٹ, صرف ٹیلنٹ آپ کو ورلڈ چیمپئن نہیں بناتا. اس کو اگر آپ نے کچھ بنانا ہے, اس سے ٹیلنٹ کو نرچر کرنا ہے, تو پھر پراپر ٹریننگ کرنی پڑے گی, اور وہ ٹیلنٹ پھر آپ اس کو نرچر کر کے اس کو چیمپئن بنا سکتے ہیں, ورلڈ چیمپئن بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے دا رائٹ ٹیم, دا رائٹ کوچ, دا رائٹ موٹیویشن. کوئی سیاست نہیں, فری ہینڈ, اور یہ سب مل کے کر سکتے ہیں ہم. ایک آدمی کا جاب نہیں ہے یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنے لگا ہوا کچھ کرنے کے لیے اور دوسرے اس کے راستے روکے. نہیں, دوسروں کو اس کے راستے صاف کرنے چاہیے. تو اگر یہ کچھ ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ صرف اسکواش نہیں, پاکستان میں کرکٹ لے لیں, ہاکی لے لیں, سنوکر لے لیں جس میں ہم نے ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں, رائٹ, اور گیمز لے لیں, باکسنگ. وہ دن دور نہیں کہ پاکستان پھر انشاءاللہ وہاں آ سکتا ہے. اور اگر اسپورٹس ہوگا, میں کہتا ہوں اسپورٹس پاکستان میں ہونا چاہیے, ہر اسکول, ہر کالجز میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر بچہ اسپورٹس میں انوالو ہے, اگر کمیونٹی اسپورٹس میں انوالو ہے, تو آپ اس کو جرائم سے بچاتے ہیں, آپ اس کو غلط چیزوں سے بچاتے ہیں. انٹرنیٹ پر بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں, ان چیزوں کو ہٹا کے آپ انہیں ہیلتھی نیشن بناتے ہیں. میری گزارش ہے پرائم منسٹر سے, میری گزارش ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے, ہر ایک سے میری گزارش ہے, فیڈریشن سے, چیف آف ایئر اسٹاف سے جو کہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, کہ خدا را کچھ کیجئے. وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے. ہر ایک کا جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈالے, کیونکہ ہم سب کو پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. پاکستان ہمیں سے ہے, ہم پاکستان سے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے جس پروفیشن میں آپ انوالو ہوتے ہیں آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اس پر زیادہ. میں نے بھی کیا ہے, لیکن کوالٹیز بھی ہوتی ہیں انسان کی, لوگ بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ کچھ کریں. تو میں نے الحمدللہ کھیل کے ساتھ ساتھ, کوچنگ کے ساتھ ساتھ, پھر دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے, میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں, جس میں یہ کتاب جو ہے جہانگیر خان وننگ اسکواش کی کتاب ہے. اس میں آپ کو ٹیکٹیکلی بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. جہانگیر خان وننگ اسکواش. پھر دوسری کتاب میں نے لکھی ہے ایڈوانس اسکواش. ایڈوانس اسکواش
اور ایک اور ہے جس میں ہماری فیملی کی کہانی ہے جہانگیر کی، وہ ہے جہانگیر اینڈ دا خان ڈائنسٹی. تو اس میں آپ کو ایکچولی پتہ چلے گا کہ جہانگیر نے کیسے ٹریننگ کی، میرے ساتھ کیا ہوا اور کیسے جیتا، کیسے ہارا، کیا ہوا. یہ سب چیزیں ہیں. ایڈوانس اسکواش میں آپ کو ٹیکنیکلی بھی پتہ چلے گا سب کے کس طرح سے کھیلنا چاہیے. پھر وننگ اسکواش ہے، اس میں بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ بھائی کیا کرنا چاہیے ایک پلیئر کو کھیلنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. میں نے پی ٹی وی کے لیے پلے بھی کیا ہوا ہے. میں نے کچھ گیت بھی لکھے ہیں پلیز کے لیے، اور کچھ شاعری بھی تھوڑی بہت کی ہے، ماڈلنگ بھی کی ہے میں نے. الحمدللہ کہنا چاہیے سب اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو مجھے دی ہیں چیزیں، یہ سب اس کا کرم ہے. تو کسی بھی فیلڈ میں اللہ کے کرم سے مجھ سے اگر کچھ کہا گیا ہے تو الحمدللہ آئی کین پارٹیسپیٹ ان دیٹ. آئی واز دا وائس چیئرمین آف ورلڈ اسکواش پروفیشنل، جو اس وقت ہی اب پی ایس اے ہے پروفیشنل کی، جو میں وائس چیئرمین بھی رہ چکا ہوں اس کا، اور میں کومنٹیٹر بھی رہ چکا ہوں پی ٹی وی کے لیے. میں نے ہاشم خان کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے. میں نے بڑے بڑے میچز جو ہوتے تھے پاکستان میں، آئی واز دا مین کومنٹیٹر فار دیٹ. تو یہ ساری چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے. سائیکالوجی کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کو موٹیویشن کیسے کی جاتی ہے، آپ کو فزیکل ٹریننگ کا پتہ ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے خود کی ہے فزیکل ٹریننگ بڑی سخت. اینڈ آئی نو کہ ہاؤ دا باڈی ورکس اینڈ واٹ شوڈ گو تھرو ٹو میک دس باڈی لائک اے اسٹیل، رائٹ. اور مائنڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتا ہے آج کل، سارا کھیل مائنڈ کا ہے. پازیٹیونیس کیا ہوتی ہے مائنڈ کی، ڈائٹیشن کا کیا رول ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دس از پارٹ آف اٹ الحمدللہ. تو میں اللہ کے کرم سے ہر چیز مجھے معلوم ہے میں کر سکتا ہوں. میں نے مارکیٹنگ بھی کی ہے اسکواش کی. میں نے جہانگیر کو مارکیٹ کیا ہے، اس کی طرح سے آج تک کوئی پلیئر مارکیٹ نہیں ہوا ہے. الحمدللہ میں نے کیا ہے. تو میری کوچنگ کی ویڈیو بنی تھی جو کہ ورجن ریکارڈ کمپنی نے بنائی تھی، جس کی پوری دنیا میں شاپس ہیں، جن کی ایئر لائن ہے، رائٹ. انہوں نے میرے ساتھ ویڈیو بنائی تھی ہاؤ ٹو پلے اسکواش دا خانز وے. تو وہ پہلی ویڈیو تھی جو اس وقت کیا آج تک کوئی اس کی طرح سے ویڈیو نہیں بنا سکا. And that time it costed 100,000 pounds in England. Good technique begins with the proper grip of the racket. Having an incorrect grip is the greatest handicap any squash player can have. Take your racket and hold it in your left hand at the center of balance. With your right hand, shake hands with your grip. Your index finger and your thumb should form a V, with your forefinger slightly advanced toward the racket shaft. This will give more sensitivity to your touch. Now with the left hand, turn the shaft a fraction anti-clockwise to open up the face of the racket. It will give you a natural slice to the forehand and, more importantly, much more control on the backhand and volley. Don't allow the head of the racket to drop. It'll make you slow preparing for each stroke. The actual grip should be firm and comfortable, but not too tight. Get used to the length of your reach, as the position of the ball varies so much. Each height represents a different zone of stroke play, and each zone will require a different stroke. Everybody's build, and therefore their reach, is different, and being used to the length of your reach will help you avoid mistakes and accidents. Squash is such a fast game that you have to respond to a whole sequence of events in order to coordinate and control your game. Your eyes watch and judge the situation. Your mind thinks what you're going to do. Your legs take you around the court to the ball. Your arms provide the power to generate the stroke. Your racket hits the ball. The ball hits the wall. The wall gives the bounce, and the bounce is what can stretch your opponent to the limit. تو کہنے کا مقصد ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا ہے. میں کسی چیز پہ بھی بات کر سکتا ہوں. شاعری کی بات ہے تو جانے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ سنا دوں. اس میں بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے اور انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ سے یہ کہتا ہے, اور میں نے سوچ کے بڑی خوبصورتی سے اشعار میں اس کو ڈھالا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. رکتی نہ اگر موجیں بہتے ہوئے ساگر کی,
انسان تجھے ساحل کیا ملتی نہ کہیں دھرتی، سورج اگر نہ ہوتا چلتی نہ گر ہوائیں، آتی کہاں بہاریں اٹھتی کہاں گھٹائیں۔ تقدیر بنانے کو تدبیر بنائی ہے، داتا نے حقیقت کی تصویر دکھائی ہے۔ سب سوچ کے قدرت نے آکاش سجایا ہے، انسان کی محبت میں دنیا کو بنایا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک راہ بھی دکھائی ہے، ہر چیز کی مالک نے پھر حد بھی بنائی ہے۔ تو حد ہونی چاہیے، اپنی بھی دوسرے کی بھی، جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں اس کی حد ہوگی تو آپ سرخرو ہوں گے۔ یہاں تک کہ ٹریننگ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ڈونٹ اوور ٹرین۔ جی یہ تو تھی میری اسکواش کی سٹوری، لیکن میری فیملی لائف میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ میری 3 مرتبہ شادی ہوئی ہے۔ پہلی شادی سے میرے 3 بچے ہیں جو اپنی اپنی جگہ خوش ہیں، ماشاء اللہ، دے آر ویری سکسیزفل اپنی زندگی میں۔ اور میری دوسری شادی ہوئی، اس سے میرے 2 بچے ہیں، سب سیٹل ہیں الحمدللہ، اچھا کر رہے ہیں۔ اب میری تیسری شادی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے ساتھ جو میرا ساتھ دے رہی ہیں میری بیگم اور میرے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ ہماری فیملی ہے چھوٹی سی، ہم بہت خوش ہیں اور پراؤڈ ہیں، وہ بھی پراؤڈ ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے، میری بیگم بھی بڑی پراؤڈ ہیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ کہ اس وقت جو میری بیگم ہیں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور میرے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہیں الحمدللہ۔ بڑے ہوں گے وہ، کل کو میرے سارے بچے دیکھیں گے، میرے متعلق سنیں گے، پڑھیں گے تو پراؤڈ ہوں گے وہ۔ تو اسی لیے میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی میں نے کیا ہے ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ ہم اچھا کریں، اپنی فیملی کے لیے اچھا کریں۔ میں ہر ایک کے لیے دعا کروں گا کہ آپ لوگ اپنی فیملی کے لیے اچھا کریں، کیونکہ فیملی ہی ہوتی ہے جو آپ کے قریب ہوتی ہے، آپ کے مشکل وقت میں اور ہر قسم کے پرابلم میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ تو آئی وش ہر ایک کو کہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اپنے بچوں کا خیال کریں ایک اچھے باپ کی طرح، جس طرح ایک اچھا کوچ اپنے شاگرد کا خیال کرتا ہے، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں اور ان کے لیے بھی اچھا کریں۔ جن کے بچے اسکواش یا اسپورٹس میں ہیں، گڈ لک ٹو دیم، کرنا چاہیے، انٹروڈیوس کرائیں ان کو، بڑی اچھی بات ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کو پش کریں، جو وہ کرنا چاہیں اس میں سپورٹ کریں اس کو۔ میں بھی اپنے بچوں کو جو وہ کرنا چاہتے ہیں ان میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ ہے پھر کتنے لوگ ہیں جن کے سر پہ باپ نہیں، کوچ نہیں، تو ان کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں ان کو اپنا ای میل دے رہا ہوں اور میں اپنا فون نمبر بھی دے رہا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں تو پلیز ٹائم ویسٹ نہ کریں، صحیح اس پر آپ مجھ سے ان ٹچ ہو سکتے ہیں۔ میرا ای میل ہے rahmatsquash@yahoo.com، رحمت RAHMATKSQUASH squash@yahoo.com، اور میرا فون نمبر ہے یہاں USA کا ہے 408-455-9093۔ تو اگر میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں پلیز کم۔ یہاں پر میرا سین رومان میں جو ہے اکیڈمی، وہاں پر میں یہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ باہر سے اگر کوئی آنا چاہے تو ہم باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں پر ہمارے کیمپس ہوتے ہیں، وہ آئیں یہاں پر اور ٹرائی کریں۔ اور فیڈریشن اگر چاہے اور میری خدمت حاصل کرنا چاہے فیڈریشن، تو میں یہاں ہوں، میں ان کا ایز اے کنسلٹنٹ ان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے پلیئروں کو میرے پاس یہاں بھیج سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، میں کچھ عرصے کے لیے وہاں جا سکتا ہوں، اگر پرماننٹ نہیں تو وہاں جا کر ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ ویسے انڈیویجولی پرائیویٹلی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، یس آئے وہ یہاں پر، رائٹ، اور میوچولی جو بھی ہم آپس میں طے کریں، ٹریننگ کریں آ کے یہاں پہ، رائٹ۔ مجھے اگر کوئی بلانا چاہتا ہے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے وہاں پہ دنیا کے کسی حصے میں بھی، تو الحمدللہ یس آئی ایم دیئر، ایکسپیرینس ہے میرے پاس، رائٹ۔ آئی نو ہاؤ ٹو موٹیویٹ دا پلیئر، آئی نو واٹ ٹو ڈو،
बड़े लोग बातें करते हैं कि अब गेम चेंज हो गई है, तो गेम तो जब हम हार्ड बॉल खेल रहे थे तो वो भी चेंज ही थी हमारे लिए, लेकिन हमने उसमें भी रिकॉर्ड बताया आपको। ये तो इंसान को, और मैं तो कहूँगा मुझे तो हाशिम खान के वक्त से लेके आज तक आई एम अप टू डेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब एक्सपीरियंस है, मैंने सब प्लेयरों को देखा है। आज भी मैं प्लेयरों को देखता हूँ तो मैं दिमाग में वही सोचता हूँ कि काश ये ऐसा करें, ये ऐसा करें, ऐसा करें तो ऐसा होगा। आप भी ट्राई करें ताकि हम करें कुछ ऐसा कि रिजल्ट सामने आए। और इन सब बातों के बाद मैं यही कहूँगा कि मैं जो इतना चीख चिल्ला के कह रहा हूँ, मेरे अंदर की स्क्वाश जो बाहर आ रही है, यकीन करें एक ही मोटिवेशन है। रिज़्क तो हम कमा रहे हैं, हर जगह अच्छा मिल रहा है हमको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कितना अच्छा हो कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक मरतबा फिर ऊपर आ जाए और दुनिया जानने लगे कि पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियन है स्क्वाश के। वो स्पोर्ट्स जिसमें पहली मरतबा हाशिम खान ने गोल्ड लिया था ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद, हम फिर एक मरतबा उस स्पोर्ट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए कामयाबी की राहें खुल जाएं। ये सब चीज़ें जो मैंने कही हैं, मैं शुक्र अदा करता हूँ उर्दू यूएसए का, जिन्होंने इसको हकीकत बनाया। और वो जो कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं आपको, इतनी दूर से आए, वो उनका क्रू यहाँ आया, उन्होंने ये सब फिल्माया। उनका यही मकसद है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे उर्दू बोलने वाले को, हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे मुसलमानों को आगे दे सकें, ताकि वो इससे कुछ सीखें, उनकी मदद हो। तो मैं फिर एक मरतबा उर्दू यूएसए का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्क्वाश पाइंदाबाद।